बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के नायब कप्तान की बात कर लेते हैं। कप्तान के नायब कप्तान ने एक बड़ा दावा किया है, मुनफरद दावा किया है। वो दावा क्या है नाज़रीन, अभी उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसी खबर में इमरान खान की आंखें खुल गईं। ये इमरान खान की आंखें किसने खोली हैं, ये मामला क्या है, इस बड़ी खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात, ज़राए का दावा कि जजेस के मुमकिना इस्तीफ़े रुक गए। फिर इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब ख़ुद तो कप्तान हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। पिछले दिनों बानी पीटीआई इमरान खान ने अपने एक फ़ैसले पर नज़रसानी की। वो खिलाड़ी जिस पर बानी पीटीआई इमरान खान बड़ा एतमाद करते थे, उस खिलाड़ी को चेंज करके बानी पीटीआई इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टी की कमान है वो गंडापुर से लेके जुनैद अकबर को दे दी। आजकल आपके सामने है कि जुनैद अकबर साहब जब से खैबर पख्तूनख्वा तहरीक-ए-इंसाफ के सदर बने हैं, बड़े सख्त बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, बड़े तुंदो तेज़ किस्म के स्टेटमेंट, तकरीरें, बयानात वो दे रहे हैं। और उसकी नाज़रीन वजह भी समझ आती है। वजह नाज़रीन क्या है कि इमरान खान साहब ने एक भारी जिम्मेदारी जुनैद अकबर पे कंधों पे डाली है कि आपने 8 फरवरी को 2025 को आपने एहतजाज करना है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान ने एक पहली असाइनमेंट दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको तफवीज़ करके, तो जो सवाबी का मैदान है, जो मजमा गाह है, उसको भरना भी है, लोगों को अट्रैक्ट भी करना है, लोगों को बुलाना कैसे है। तो ये सख्त बयान जुनैद अकबर साहब दे रहे हैं। लेकिन आज दो बातें जुनैद अकबर साहब ने बड़ी अहम की हैं। और मेरे ख्याल से जो दूसरी उनकी बात है नाज़रीन, बल्कि हाँ, दूसरी जो बात है वो हर सियासी जमात का कारकुन अगर अपना ले तो पाकिस्तान में जो सियासी धारा है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाए। पाकिस्तान में अगर वो जो बात जुनैद अकबर साहब कर रहे हैं, अगर हर कारकुन उस बात को अडॉप्ट कर ले तो सियासी जमातों में अकाउंटेबिलिटी का जो कल्चर है वो आ जाए और सियासी जमातें वैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाएं जैसे एक बहता हुआ दरिया हो। यानी एक दरिया है, उसमें से आपने 2 बाल्टियाँ निकाली हैं, 5 बाल्टियाँ निकाली हैं, उस दरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं दरिया की मिसाल नाज़रीन क्यों दे रहा हूँ, दूसरे ममालिक की सियासी जमातों को देखें, हमारे हमसाया ममालिक की सियासी जमात आप भारत को देख लें, वहाँ पे आपको बहुत पुराने चेहरे नज़र नहीं आएंगे। ख़ास तौर पे अगर हम इंग्लैंड में देखें तो टोनी ब्लेयर आपको नज़र नहीं आएंगे। इस तरीके से पुराने चेहरे आपको बार बार यानी इक़्तिदार में आते हुए नज़र नहीं आएंगे। शायद वो पार्टी में हों और पार्टी में होंगे भी, लेकिन इक़्तिदार में आते हुए दोबारा नज़र नहीं आते। लेकिन यहाँ पे वो एक सर्कल है, उसी सर्कल के अंदर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जुनैद अकबर साहब ने नाज़रीन क्या कहा है, पहली बात, जो दूसरी बात है उसको मैं पहले बताऊँगा जिसको मैं सराह रहा हूँ। जुनैद अकबर ने कहा कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक सियासी नौकर नहीं। अब नाज़रीन ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको सियासी कारकुन होना चाहिए, आपको सियासी नौकर नहीं बनना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातों में जो सियासी कारकुनान होते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, वो अपने लीडरान के वर्कर बन जाते हैं। वर्कर नहीं बन जाते, उनके सर्वेंट बन जाते हैं, उनके खादम बन जाते हैं। और लीडर तक जो बात है, ज़ाहिर सी बात है कि जब आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि आप लीडर के सामने असल बात पहुंचाने से इस वजह से डरेंगे कि शायद मुझे पार्टी से अलग ना कर दिया जाए, शायद मुझे जो हमारा लीडर है वो खुद से दूर ना कर दे, हमारे फासले ना बन जाएं। और ये नाज़रीन डर होता है क्योंकि ये पाकिस्तान में ये कल्चर मौजूद है। जो भी वर्कर बात करने की कोशिश करता है, लीडर की अगर मिजाज के खिलाफ वो बात हो तो लीडर को वो बात पसंद नहीं आती। लेकिन ये कल्चर डेवलप होना चाहिए कि लीडर के मिजाज के खिलाफ बात की जाए और वो बात ऐसी होनी चाहिए जो पार्टी के हक में हो, पार्टी के फ़ायदे में हो। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा
کہ سیاسی کارکن ہوں, سیاسی نوکر نہیں ہوں. تو مجھے تو ناظرین بات بہت اچھی لگی. تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر کو اس بات کو اڈاپٹ کرنے چاہیے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم اداروں کے ساتھ بات چیت کے حامی ہیں. ادارے مضبوط ہوں گے, ہمارا ملک مضبوط ہوگا. ادارے ہمارے اپنے ہیں, ملک کے ادارے ہیں. اب ناظرین یہ جو بات جنید اکبر صاحب کر رہے ہیں, یہ میرے خیال سے ایک ایسی بات ہے جنید اکبر صاحب کو کرنے سے پہلے, یہ بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب بھی میری بات نہیں مانیں گے تو میں پارٹی کی صدارت سے ریزائن کر جاؤں گا, مستعفی ہو جاؤں گا, میں سیاسی ورکر ہوں, سیاسی نوکر نہیں. تو پھر یہی بات جو جنید اکبر صاحب کر رہے ہیں کہ ادارے ہمارے اپنے ہیں, اداروں کے مضبوط ہونے سے ملک مضبوط ہوگا, اداروں کے ساتھ بات چیت کا حامی ہو جنید اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ بات اپنے لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو بھی سمجھائیں. ایک دن وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے دن اداروں کی پالش کر رہے ہوتے ہیں, تیسرے دن پھر اداروں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے تو ادارے مضبوط نہیں ہوتے. یعنی اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ آپ سول نافرمانی کی کال دے دیں, نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا, پاکستان کے اداروں کا. آپ کہیں گے فلاں ادارے کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیک آؤٹ کر دو, نقصان کس کا ہوگا؟ اداروں کا ہوگا. تو پھر یہ بات لوگوں کو بتانے کے بجائے پہلے اپنے لیڈر کو سمجھائیں. لیڈر کو جب کنونس کر لیں تو پھر آپ اس بات کو امپلیمنٹ بھی کریں. مجھے دوسری بات جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں سیاسی ورکر نہیں, سیاسی ورکر ہوں, نوکر نہیں, تو اس پر بھی ان کو عملی جامہ جو ہے وہ اس کو پہنا کے دکھانا ہوگا, عمل کر کے دکھانا ہوگا. بات بہت اچھی ہے. اب عمران خان صاحب کی آنکھیں کیسے کھلی ہیں؟ جنید اکبر صاحب نے ابھی کوئی بات نہیں کی, لیکن آج آنکھیں کھل گئی ہیں. آنکھ کیسے کھلی ہے؟ آج ناظرین 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا. صبح سے تمام ٹی وی چینلز پہ سیاستدانوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر, کشمیروں کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر. خان صاحب کی آنکھ کب کھلی ہے کہ میں نے بھی کشمیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے؟ اور وزیر اعظم نواز شریف نے آج کیا سٹیٹمنٹ دیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ جو 5 اگست کو کیا گیا, 2019 5 اگست کو جو بھارت نے کیا کشمیر کے ساتھ, وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اور ہم 5 فروری کو کشمیروں کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی مناتے رہیں گے. اب خان صاحب کے دور میں ہوا 5 اگست کا سانحہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ, اور خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم آج جو سٹیٹمنٹ خان صاحب نے جاری کیا اپنے ایکس اکاؤنٹ سے, کتنے بجے جاری کیا؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں عمران خان صاحب کی کھل گئی ناظرین 4:46. میں آپ کو ایگزیکٹلی ٹائم بتا دیتا ہوں. یعنی آپ بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور آپ کشمیروں کے حق میں سٹیٹمنٹ آپ کا کب آ رہا ہے؟ 4:14 پہ. اب کچھ تو سننے والے کہیں گے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, انہوں نے تو سٹیٹمنٹ ایکس پہ نہیں جاری کیا. بھائی عمران خان صاحب جیل میں ہے نا, خان صاحب کا جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ چلانے والا ہے وہ تو باہر ہے نا. خان صاحب کا پیغام بھی اس کو دیا گیا ہوگا, لیکن یہ پہلے صبح کے وقت 7 بجے 6 بجے فجر کی نماز کے بعد یہ اس وقت جاری ہونا چاہیے تھا. اب نواز شریف کا نکال لیں, محسن نقوی کا نکال لیں, اسحاق ڈار کا نکال لیں, باقی لیڈروں کا نکال لیں, صدر پاکستان کا نکال لیں, رات 12 بجے سے پہلے وہ پیغامات ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو بھجوا دیے گئے تھے. خان صاحب کا آ رہا ہے آج, جب اگر ہم دیکھیں نا وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, اسلامک کیلنڈر سے, تو 6 بجے تو دن چینج ہو جاتا ہے, تاریخ چینج ہو جاتی ہے. مغرب کی نماز سے پہلے تو تاریخ چینج ہو جاتی ہے. خان صاحب کو یاد آ رہا ہے 4:14 پہ, اور خان صاحب کے دور میں وہ 5 اگست 2019 والا سانحہ ہوا, جب بھارت نے وہاں پہ پوری اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے اپنے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر دی, اور جو متنازع حیثیت کشمیر کی تھی اس کو بدل دیا گیا. تو یہ خان صاحب کا حال ہے کہ خان صاحب کے جو سوشل میڈیا چلانے والے ہیں ان کا 4:14 پہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر ہے جناب, ہم نے عمران خان صاحب کا ٹویٹ کرنا ہے. تو یہ آپ خود اندازہ کر لیں. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہماری دوسری خبر ہے. ناظرین کل یحییٰ عفریدی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی, اور یہ ملاقات ہوئی ناظرین وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ. اب اس ملاقات کو سوالیہ نظروں سے دیکھا گیا. ہم صحافی اس ملاقات کو خبر کی نظر سے دیکھ رہے تھے.
وجہ کیا تھی ناظرین؟ اس ملاقات کو اگر یحییٰ افریدی صاحب کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے، تارڑ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، کیوں ہم اس کو خبر کی نظر سے دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ اس ملاقات سے پہلے، اس ملاقات سے غالباً کوئی 48 گھنٹے پہلے یحییٰ افریدی صاحب کے محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اجاز اسحاق کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھی محسن اختر کیانی صاحب کا آیا تھا، اور اس ملاقات کے بعد ایک لیٹر بھی سامنے آیا تھا جس میں ہمارے جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو ٹرانسفر پر آنے والے جو ججز ہیں اس پر اپنی تشویش، اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرانسفر والے جج بھی آ گئے۔ ٹرانسفر والے جج آنے کے بعد پھر یہ ملاقات ہو رہی تھی، کیونکہ عامر فاروق صاحب نے حلف نہیں لیا، ان آنے والے تبادلے پہ آنے والے ججز سے حلف نہیں لیا، تو اس روز یہ ملاقات ہو رہی ہے، اس سے اگلے روز یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے ٹرانسفر کا معاملہ ہے، سینیورٹی کا معاملہ ہے، شاید اس تناظر میں یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بلایا ہے۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی یہ ملاقات اختتام پذیر ہوتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ریپرزنٹیشن والا مراسلہ، ریپرزنٹیشن والی خبر آ جاتی ہے۔ آج ناظرین، یہ جو یحییٰ افریدی صاحب کی ملاقات تھی تارڑ صاحب کے ساتھ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، اس ملاقات کا نتارہ ہو گیا۔ نتارہ کیا ہوا ہے ناظرین؟ اس ملاقات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ ملاقات کس حوالے سے تھی۔ چند روز پہلے ناظرین جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں بلوچستان اپنا پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز لگائے گئے، وہ ایڈیشنل جج لگانے سے پہلے بھی یحییٰ افریدی صاحب نے ملاقات کی تھی، اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی، تارڑ صاحب کے ساتھ بھی، اور فاروق ایچ نائک کے ساتھ بھی۔ ان ملاقاتوں کا ناظرین جو ہمیں مقصد پتہ چلا ذرائع سے، وہ یہ تھا کہ جو 40 کی لسٹ ہے، 40 کی لسٹ میں سے بہتر نام جو ہے وہ سکروٹنائز کر لیے جائیں، یعنی ان کی سکروٹنی کر لی جائے، تاکہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو تو جو پرومیننٹ امیدوار ہیں ایڈیشنل ججز کے، ان کے انتخاب میں کسی قسم کی پریشانی، مشکل یا رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تو ناظرین یحییٰ افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ، اور ساتھ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اب اس ناظرین جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 10 ایڈیشنل جج لگنے ہیں، اور جو نام آئے ہیں ناظرین، نام 49 آئے ہیں، یعنی 49 ناموں کے میں سے 10 نام منتخب کیے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے۔ اب اس میں ناظرین 49 نام آئے ہیں، اس میں 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، 45 وکیل ہیں۔ اب میں نے ناظرین جو لسٹ نکالی ہے جو ہمارے پاس اس کل کے اجلاس کی موجود ہے، اب یہ کل ناظرین اجلاس ہونا ہے 2 بجے۔ اب اس میں کون کون سے نام اور کس کس کے ریکمنڈی کس سیاسی جماعت سے تعلق، یہ ساری آپ کے ساتھ ڈیٹیل جو مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیسر نذیر بٹ صاحب ہیں، پہلے تو 4 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ اس کے بعد ناظرین 5ویں نمبر پہ عدنان شجاع بٹ ہیں، 6ٹھے نمبر پہ، اچھا ناظرین 3رے نمبر پہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے نا، جزیلہ اسلم صاحبہ، وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار رہ چکی ہیں قاضی فیصل صاحب کے دور میں، اور منصور شاہ صاحب ان کو رجسٹرار کے طور پہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے۔ اچھا 6ٹھا نام ہے ایان طارق بھٹا کا، 7واں نام ہے مسز امبرین انور راجہ۔ ان کا تعلق ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں پر یہ غالباً 2008 کی اسمبلی میں MNA بھی رہ چکی ہیں۔ آگے ناظرین 8واں نام ہے اسد محمود عباسی کا۔ اس کے آگے ناظرین جا کے ہے آسمہ حامد ہیں، یہ سابق گورنر پنجاب شاہد حامد کی بیٹی ہیں۔ آسمہ حامد بڑی ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، بڑی لرنڈ ہیں۔ اور اس کے آگے ناظرین صبا قمر ہیں، بشرا قمر ہیں۔ یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایک عام کمیونٹی سے، وہ نا ڈاؤن ٹو ارتھ اس طرح کی خاتون ہیں، اور عام خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور نیچے سے اوپر آئی ہیں، لیکن بڑی ہارڈ ورکنگ ہیں، اور کرمنل لاء پہ ان کو ماشاءاللہ اچھا ان کو عبور حاصل ہے، اور ہم نے ان کو عدالتوں میں کرمنل کیسز میں بڑے
جان فشانی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اپنا کیسز لڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنے کلائنٹ کا۔ پھر ناظرین آگے چودھری اقبال احمد صاحب ہیں، چودھری سلطان محمود ہیں، غلام سرور نیہنگ ہیں، حیدر رسول مرزا ہیں، یہ بھی اچھے وکیل ہیں۔ باقی جن کو میں نہیں جانتا میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، جن کو جانتا ہوں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی تعریف نہیں کی جا رہی تو اس کا مطلب میں اس کو جانتا نہیں ہوں۔ یہ بھی اچھے ہوں گے کینڈیڈیٹ جن کو میں جانتا نہیں، یہ بھی ڈیفینیٹلی اچھے ہوں گے۔ پھر ناظرین حارث عظمت صاحب ہیں، زبردست لائر ہیں، پڑھے لکھے لائر ہیں، محنتی لائر ہیں۔ حسیب شکور پراچا صاحب ہیں، سابق لاہور ہائی کورٹ کے جج شکور پراچا صاحب کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ناظرین حسن نواز مخدوم صاحب ہیں، ہما اجاز زمان ہیں، خالد اسحاق ہیں، بہت ہی زبردست لرنڈ اور اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ عدالت میں آنے والے وکیل۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، وہ پھر اچھا نہیں لگتا، کہ مطلب مجھے برا لگنا شروع ہو جائے گا کہ اور ان کو بھی شاید برا لگے۔ آگے ملک جاوید اقبال وینس صاحب ہیں، یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، یہ بھی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، محنت کر کے آتے ہیں۔ اویس خالد صاحب ہیں، ملک وقار حیدر ہیں، میاں بلال بشیر ہیں، مغیث اسلم ملک ہیں، اورنگزیب خان ہیں، جواد ظفر ہیں، نوید فرحان ہیں، نواز شلی پیرزادہ ہیں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اب پتہ نہیں ان کا نام کس نے دیا ہے، لیکن ان کا تعلق جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ سجاد خان تنولی، ثاقب جیلانی ہیں، ثاقب جیلانی سابق چیف جسٹس میاں ثاقب چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے بیٹے ہیں۔ زبیر خالد، اب ثاقب جیلانی صاحب کا نام کہاں سے آیا ہوگا، مجھے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے لیکن میں کروں گا نہیں یہاں پہ۔ منور اسلام ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے محنتی ہیں۔ مقتدر اختر شبیر ہیں، حامد خان گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ ویسے جو بشرا قمر صاحبہ ہیں ان کا تعلق بھی حامد خان گروپ سے ہے۔ یہ نہیں کہ کہا جا سکتا کہ صرف حکومت کے مطلب اعظم نذیر تارڑی آسمہ جہانگیر گروپ کے لائر ہی صرف نامینیٹ کیے گئے ہیں۔ آگے مشتاق مقتدر اختر شبیر ہیں، ان کا تعلق بھی حامد خان گروپ سے ہے۔ مشتاق احمد موہل ہیں، نجف مزمل خان ہیں، نوید اکمل احمد خواجہ ہیں، قادر بخش ہیں، قاسم علی چوہان ہیں، بہت زبردست ہیں، بہت ہی زبردست ماشاءاللہ، عبور بھی ہے قانون پہ اور محنت بھی کرتے ہیں۔ اس کے آگے چل کے ناظرین رافع ذیشان جاوید الطاف ہیں، رانا شمشاد خان ہیں، رضوان اختر ہیں، سبحات رضوی ہیں، سلمان احمد ہیں، سامیہ خالد ہیں، اکبر علی ہیں، شائغان اجاز ہیں، احسن رضا کاظمی ہیں، انتخاب حسین شاہ ہیں، عثمان اکرم ساہی ہیں۔ تو یہ ناظرین نام ہیں جن پر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ اب ناظرین استعفوں والی بات، یہ جو ناظرین ہائی کورٹ میں تقرریاں اور ججز کے تبادلے ہو رہے تھے تو اس پر ایک خدشے کا اظہار کیا گیا کہ شاید ججز اس تقرریوں کو اور تبادلوں کے معاملے کو دیکھ کے ریزائن کر جائے۔ منیب فاروق صاحب نے خبر دی ہے، میں اپنی بات بھی آپ کے ساتھ، اپنی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ذرائع کی کیا خبر ہے۔ منیب فاروق صاحب کی خبر یہ ہے، نامور صحافی اینکر کی، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے استعفے لکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایک جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے، اور محسن اختر کیانی کے خلاف انہوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں محسن اختر کیانی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے مس کنڈکٹ کی۔ اب یہ تو منیب فاروق صاحب نے بتایا، لیکن آج ہمیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مختلف کی اس طرح کی کیا سرائیاں چل رہی تھیں، افواہیں چل رہی تھیں کہ ججز ریزائن کر جائیں گے اگر ٹرانسفر کے اوپر جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں، وہ نہیں رکیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ تو ہمیں ناظرین ذرائع نے کچھ بتایا ہے اور وہ ذرائع کا دعویٰ ہے، ہم اس کو ذرائع کا دعویٰ نہیں، ذرائع کا سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، ذرائع کی رائے کہہ سکتے ہیں، جس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ججز کے استعفے اس لیے نہیں آئے، ججز کے استعفے اس لیے رک گئے ہیں کیونکہ 5 سال ابھی ان کی تعیناتی کو پورے نہیں ہوئے۔ جب 5 سال پورے ہو جائیں گے تو 5 سال پورے ہونے کے بعد جب وہ ریزائن کریں گے تو ان کا پرنسپل بھی رہ جائے گا، اور پرنسپل رہنے کے ساتھ ساتھ جب وہ 5 سال پورے ہونے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے تو ان کو 25 لاکھ 30 لاکھ کی بہانہ پینشن بھی ملتی رہے گی۔ اب ناظرین یہ ایک سورس کی رائے ہے، بلکہ اس کا تو دعویٰ تھا لیکن میں اس کو رائے کہہ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جج صاحبان کوئی ایسی سوچ لے کے بیٹھے ہوں گے۔ جس نے ریزائن کرنا ہے اس نے ریزائن کرنا ہے، جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ